मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ख़ास रहमत के साथ आज हम सूरह अहज़ाब जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। सूरह अहज़ाब लफ्ज़ किस से है? हिज़ब से है। हिज़ब किसको कहते हैं? जमात को, ग्रोह को। और ये सूरह मुबारक की आयत नंबर 20 में जो है वो यहसबूनल अहज़ाब लम यहसबू, इससे ये लफ्ज़ माखूज़ है। यहाँ से जो वो ये इसका अनवान कह सकते हैं आप, इसका मफ़हूम नहीं कह सकते। ये सूरह मुबारक 3 मेन टॉपिक्स हैं इस सूरह मुबारक के। एक, शवाल 5 हिजरी में ग़ज़वा खंदक हुई थी, जिसको ग़ज़वा अहज़ाब भी कहा जाता है। इसकी डिटेल्स बताई गई हैं। बज़ाहिर हमें बड़ा आसान लगता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के ऊपर जो है वो एक खंदक खोदी गई कि दुश्मनों के आने से पहले। अब ये दुश्मन वो थे जो सारे इकट्ठे होकर एक पूरा लाओ लश्कर आया था। कहा जाता है गालबन 10,000 का, कितने का जब डिटेल में हम पढ़ेंगे कि वो आया था और उसने आके जो है वो अटैक किया था मदीना के ऊपर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त फिर जो है वो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मशवरे के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा मांगा और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ये ऐसे होता है कि जब कोई ऐसा होता है तो हम आगे खंदक बड़ी जो है वो खोद देते हैं ताकि उस तरफ आने ही ना पाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से खंदक खोदी गई थी और ये इस्लाम के मुश्किल तरीन गज़ों में से एक गज़वा है। बज़ाहिर हमें यही लगता है कि वो आए, आके उधर खड़े रहे, इधर मुसलमान थे और बात ख़त्म होगी। ऐसी बात नहीं है। जो उस वक़्त मुसलमानों की हालत ज़ार थी, मुसलमान तो अपने पीछे जो है वो बनु कुरैज़ा को छोड़ के आए थे। उनके साथ उस वक्त वादा था मुसलमानों का अपने बच्चों को, अपने घरों की हिफाजत के लिए कि वो हैं उनके साथ होंगे। लेकिन ऐन जंग के मौके के ऊपर जो है वो लोग भी जो है वो बेवफाई कर गए थे, दगा दे गए थे, बदअहदी कर गए थे। तो यहाँ पे जो है वो एक तो ग़ज़वा अहज़ाब हम डिटेल में पढ़ेंगे और ये हुआ था शवाल में, शवाल 5 हिजरी में। उसके बाद सीक्वेंस में ग़ज़वा बनी कुरैज़ा, जब ख़त्म हो गई जंग, मक्का वाले वापस चले गए, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बदअहदी की सज़ा देने के लिए बनी कुरैज़ा का जो है वो फिर मुहासरा किया और फिर उनके साथ जो हाल हुआ उनका, उन्हीं के जो है वो एक सहाबी जो थे उनके ज़िम्मे लगाया गया। मुआज़ थे या बहरहाल उन्होंने फिर फैसला किया। फैसला उन्होंने कहा भी कि हम में से जो है वो किसी मुसलमान को कर दें, तो फैसला जो है वो उनको दे दिया गया और फिर उनका ख्याल था हमारी कोई बचत हो जाएगी। उन्होंने कहा कि फिर मैं फैसला हक के मुताबिक करूँगा। और उन्होंने कहा था जितने भी ये यहूदी हैं बनी कुरैज़ा वाले, इन सब को जो है वो फिर जो मर्द हैं उनको कत्ल कर दिया जाए, अपने ही कबीले वालों को, कि इन्होंने बदअहदी की है, इन्होंने बेवफाई की है, इन्होंने कबीला सर तो बदअहदी की है, इनको जो है वो फिर कत्ल कर दिया जाए, औरतें इनकी गुलाम लौंडियाँ बना ली जाएँ, बच्चे इनके गुलाम बना लिए जाएँ। और तीसरा वाक़या जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक लेपालक बेटे थे हज़रत ज़ैद। हज़रत ज़ैद भी आपके चहेते थे, आपकी वैसे तो कोई नरीना औलाद नहीं थी, तो हज़रत ज़ैद थे, ज़ैद बिन हारिसा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े चाव के साथ अपनी फूफी की बेटी हज़रत ज़ैनब बिनते हजश का निकाह आपके साथ जो, हालांकि उनको एतराज़ था क्योंकि वो एक ग़ुलामी से आज़ाद हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो हकीकी बेटे तो नहीं थे और कहाँ के वो कबीले की एक बेटी, और कबीला भी मोतबर कबीला, कुरैश का कबीला, और कुरैश के कबीले की एक बेटी, और फिर हज़रत ज़ैनब खुद खूबसूरत भी थी और फिर चूँकि वो भी एक कबीले से तल्लक रखती थी तो उनको भी था कि मुझे एक ग़ुलाम से जो है वो ब्याह गया। तो आपने उनका निकाह कर दिया। अब उन दोनों के दरमियान में नहीं बनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कोशिश की, नहीं बनी। तो फिर क्या हुआ? अल्टीमेटली जो है वो तलाक हो गई, वो डाइवोर्स हो गई। अब वहाँ पे एक रस्म होती थी, आज भी हमारे यहाँ ये एक किस्म की मौजूद है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस रस्म को ख़त्म किया। आप भी करना चाहते थे, लेकिन चूंकि इस्लाम अभी 5 साल हिजरत किए हुए आपको हुए थे, अभी मक्का जो है फतह होना रहता था, अभी जंगों का दौर चल रहा था, तो आप नहीं चाहते थे कि कुफार या मुनाफिकीन जो है इस बात के ऊपर उंगलियां उठाएं। और रस्म क्या थी कि जो लेपालक बेटा होता था उसको हकीकी बेटे का दर्जा दिया जाता था
اور جو لے پالک بیٹے کی بیوی ہوتی تھی اس کو بیٹی کا یا اپنی سگی بہو کا درجہ دیا جاتا تھا اور وہ حرمت کے رشتے میں جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا، جبکہ حقیقت ایسے نہیں ہے۔ حقیقت صرف خون کے رشتے ہی محرم رشتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ کسی کو بھائی کہہ دینے سے وہ بھائی بن نہیں جاتا۔ اکثر ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو گیا ہوا ہے۔ تو اس رسم کو ختم کرنے کے لیے اب آپ جو ہے وہ اس وجہ سے جو ہے وہ تھوڑا سا شش و پنج کا شکار تھے کہ اس رسم کو کیسے ختم کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم فرما دیا۔ حکم فرما دیا، کہا گیا کہ بس جو آپ سے کہا جا رہا ہے وہ آپ کریں، آپ کا کوئی اس کے اوپر اختیار نہیں ہے کہ جو آپ کہا جا رہا ہے اس میں جو ہے وہ سوچیں، نہیں، جو وحی کی گئی ہے اس وحی کو کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ہے وہ نکاح فرمایا۔ آپ امہات المومنین میں سے ایک ہے۔ تو یہ 3 ٹاپک ہیں جو اس سورہ مبارکہ میں جو ہے وہ کور کیے گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مدنی صورتوں میں سے بڑی صورت ہے حضرت سورہ بقرہ کے بعد، اور اتنی ہیوی ویٹ بھی ہے، بظاہر ہمیں آسان لگتی، خاصی ثقیل بھی ہے، اور اس میں ہر لفظ اس کا جو ہے وہ سمجھنے والا ہے۔ یہی بیک گراؤنڈ ہے، یہی تمہید ہے اس سورہ مبارکہ کی۔ حالانکہ اس کی صرف 73 آیات ہیں، 9 رکوع ہیں اس کے، کلمات 1282 ہیں، حروف جو ہے وہ 5909 ہیں یا 5700 ہیں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اے نبی، ایھا یا کہا جاتا ہے کسی کو پکارنے کے لیے، حرف ندا ہے۔ اگر اگلا حرف جو ہے وہ جس کو پکارا جا رہا ہے وہ الف لام سے شروع ہوتا ہے تو پھر اس کو عزت دینے کے لیے عرب جو ہے وہ ایھا کہتے تھے، اور اگر بات اور زیادہ جو ہے وہ اہم ہو تو پھر اس کے ساتھ یا کا لفظ بھی ایڈ کر دیتے تھے۔ مذکر کے لیے ایھا کہا جاتا ہے، مؤنث کے لیے ایتھا کہا جاتا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، اتق اللہ، ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے۔ ولا تطع الکافرین، تو تے کس سے لفظ سے ہے؟ اطاعت کرنے سے، اور نہ تو کہا ماننا کافروں کا۔ جو ایک خدشات، یہ بیسیکلی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے قصے کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے کہ ڈر صرف اللہ سے، اور ولا تطع الکافرین، مت اطاعت کرنا۔ جب اطاعت کا لفظ آتا ہے تو اس میں ہوتا ہے کہ ان کی بات نہ ایکسیپٹ کرنا، ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ وہ کہہ رہے ہیں۔ جو اللہ کی حکمت ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔ جو کہہ دیا گیا اللہ کی طرف سے صرف اس کی اطاعت کرنی ہے، لوگوں کی باتوں سے آ کے ان سے ڈرنا نہیں ہے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اتق اللہ، ڈریں اللہ سے۔ ولا تطع الکافرین، اور مت کہا مانے، اطاعت کریں کافروں کی اور منافقین کی، والمنافقین۔ اب اس معاشرے میں تو 2 ہی تھے، یا یہودی تھے اور یا وہ تھے منافق، کیونکہ باقی تو جو مشرکین تھے وہ مشرکین تو رہ گئے تھے پیچھے مکہ میں۔ اب یہاں پہ تو یہود تھے، یہود اس لیے پہلے آگے بسے ہوئے تھے وہ یہاں پہ کہ ان کی کتابیں، ان کی نشانیاں ان کو کہتی تھیں کہ نبی آنا ہے اور نبی نے آ کے یہاں بسنا ہے، تو ہم اسلام لائیں گے اور اسلام لا کے پوری دنیا میں پھر راج کریں گے۔ تو اس شوق میں، اس علم کی بنا کی بیسس کے اوپر مدینہ میں آ کے آباد ہوئے تھے اور وہاں رہ رہے تھے، اور نبی کا جو، اور جو اوس و خزرج قبیلے تھے ان کے ساتھ ان کی لڑائی رہتی تھی، وہ دھمکیاں لگایا کرتے تھے کہ ہمارا نبی آنے والا ہے، آ جائے نبی، اس کے بعد اس نے ساری دنیا میں ہم راج کرنا ہے، ہم اس کے بعد تم سے جو ہے وہ بدلے لیا کریں گے۔ اس حد تک کانفیڈنٹ تھے وہ۔ جب اس حد تک کانفیڈنٹ تھے تو اوس و خزرج کو تھا پھر کہ جب سنا کہ ایک نبی آیا ہے مکہ میں، تو اوس و خزرج والے گئے، جا کے جو ہے وہ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، اور پھر دیکھا کہ یہ تو وہی ہیں جن کا تذکرہ، جن کی علامات ہمیں یہود بتایا کرتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس سے پہلے کہ یہود ایمان لے آئیں، ہم ایمان لے آئیں، کیونکہ ان کی فتح کی خوشخبریاں، ان کی فتح کی باتیں تو یہود کرتے رہتے ہیں، تو ہم جو ہے وہ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ ایمان لے آئے۔ اور پھر لوگوں کا خیال تھا، ان انصار کا، ان اوس و خزرج کے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہود تو سب سے بڑھ کے ایمان لانے والے ہوں گے، کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ان کے پاس علم ہے، اور وہ بڑے تعجب کے ساتھ ہوتے تھے کہ یہ خود ہمیں کہہ رہے تھے اور خود ایمان نہیں لا رہے۔ اب ان کے دل کا روگ جو ہے وہ ان لوگوں کو کیسے پتا ہے صحابہ کرام کو، کہ ان کے دل کا روگ تو یہ تھا کہ یہ بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا، یہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا۔ وہ تو سمجھتے تھے نبوت اب خاصہ ہے بنی اسرائیل کا، یہ بنی اسرائیل سے باہر جا نہیں سکتی، گویا کہ اللہ کو اختیار نہیں ہے، اختیار بنی اسرائیل کا کہ ادھر ہی رہنا ہے،
اور اللہ کو ان سے پوچھ کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ اب نبوت جو ہے وہ دوسری طرف چلی جائے۔ یہ تھا ان کے پیٹ کا درد جس کی وجہ سے وہ نہیں، اور آج تک وہ ذلیل و خوار اسی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پہ پہلی بات ہی کہی گئی، تمہید یہاں پہ اسی کی ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ بنت حجش جو آپ کی پھوپھی زاد بیٹی تھی، انہی کی جب جس کا ڈیورس ہو گئی حضرت زید بن زید سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر اس رسم کو ختم کرنے کے لیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ منہ والا بیٹا جو ہے وہ اصل بیٹا ہو جاتا ہے، اصل بیٹے کا درجہ وہ نہیں رکھتا۔ ڈریے اللہ سے، ولا تطع الکافرین، اور مت آپ جو ہے وہ اطاعت کیجئے، مانیے، کہا مانیے کافروں کا اور منافقوں کا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کان علیما حکیما، وہ علم رکھنے والا ہے اور اس کی حکمت اس کو پتہ ہے کہ اس کے دورس نتائج جو ہے وہ کیا ہونے ہیں۔ اس رسم کو اگر ایسے لیا جاتا تو کل کو جو ہے وہ پھر یہ جو ہے منہ بولی اولاد جائیداد میں سے بھی حصے دار بن جاتی۔ تو اس کو اس لیے ابھی تک یہ حکمت اللہ کو ہے اور اللہ کو پتہ ہے کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے۔ جو آپ سے واتبع، اتباع کیجئے، دیکھیں یہاں پہ اس کی ٹون دیکھیے، اور آپ مات مانیے ما یوحا الیک من ربک، جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے صرف وہ مانیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو جب ہم بار بار ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے لیے قرآن ہے، اور قرآن اور اس کے ساتھ سیرت طیبہ ہے، ہمیں صرف یہ دو چیزیں ماننی ہے، ہمیں اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ماننی جاتی۔ جب رسول کو کہا جاتا ہے تو الٹیمیٹلی یہ کہا باقی سب کو جاتا ہے کہ اتباع اس کی کرنی ہے جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے۔ اب وہ وحی ہماری طرف کیا کی گئی ہے؟ یہ قرآن ہماری طرف وحی کیا گیا ہے، اس کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں ماننا۔ چاہے کوئی بھی کوئی کہے، کوئی باپ کہے، کوئی بڑا کہے، کوئی بزرگ کہے، کوئی پیشوا کہے، کوئی کہے آ کے، ہمیں ان چیزوں پہ نہیں جانا۔ جب رسول کو یہ کہا جا رہا ہے کہ واتبع ما یوحا الیک من ربک، تو پھر جو ہے وہ ہم کس کھیت کی مولی ہیں، ہمیں بھی وہی ماننا ہے جو اللہ کے جو وحی کیا گیا ہے۔ بس اتباع کیجئے، پیروی کیجئے ما یوحا، جو وحی کیا گیا الیک طرف آپ کی، من ربک، آپ کے پروردگار کی طرف سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کان ہے، بما تعملون خبیرہ، اس پر جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا، وہ نگاہ رکھنے والا ہے۔ ہر چیز جو تم کر رہے ہو وہ نگاہ رکھنے والا ہے اس کے اوپر، وہ خبر رکھنے والا ہے، وہ کار ہے۔ وتوکل علی اللہ، کسی اور پہ بھروسہ مت کریں، صرف بھروسہ اللہ پہ کریں۔ جو کہا جا رہا ہے پھر اللہ نے ذمہ داری بھی لی ہے تمہیں فتح کرنے کی۔ پچھلے جتنے نبی آئے تھے، جن نبیوں اور نبیوں کے ماننے والوں نے جنہوں نے جو اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانی، سارے کامیاب ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے کو بھیجا گیا تھا کہ جاؤ فرعون کی طرف، جو اس وقت کی دنیا کی سپر پاور کا بادشاہ تھا اس وقت۔ تو وہ تو آپ کی درخواست تھی کہ میرے ساتھ میرے بھائی کو کر دیجئے، یہ ایک اکیلا 2-11 چلیں جی، میرے بھائی مجھے حوصلہ دیتا رہے گا۔ یہ تو ایک، اور وہ کیا لے کے گئے تھے؟ تھا ان کے پاس کوئی اسلحہ تھا، کوئی ساز و سامان تھا؟ کچھ تھا؟ کچھ نہیں تھا ان کے پاس۔ کیا تھا؟ وہ ایک عصا تھا جس سے بکریاں چرایا کرتے تھے یا پتے جھاڑا کرتے تھے، اور تو کچھ نہیں تھا۔ تو بھروسہ ہے اللہ، وتوکل علی اللہ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور وہ کافی ہے نگہبان تمہارے لیے، وہ کافی ہے تمہارے لیے کارساز۔ جس کے ساتھ اللہ ہو گیا، اس کے ساتھ ساری دنیا کی مخلوق اس کے ساتھ جو ہے کوئی برا کرنا چاہے وہ نہیں کر سکتی۔ جس کے ساتھ اللہ نہیں ہے، ساری دنیا مل کے اس کو دینا چاہے اس کو نہیں دے سکتی۔ تو یہ تمہید اسی کی ہے۔ دیکھیں الفاظ بڑے تیکھے سے ہیں، سیدھے سیدھے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، یہ بھی بیسیکلی اللہ کے رسول سے نہیں، مجھے اور آپ کو ہی کہا جا رہا ہے۔ اصل میں قرآن کا اسلوب یہی ہے کہ پکارا، کہا مخاطب جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہوتی ہے، پیغام باقی سب کے لیے ہوتا ہے۔ یا ایھا النبی، اب نبی کو جب کہا جا رہا ہے اتق اللہ، ڈرو اللہ سے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، وہ بات تو مانتے نہیں تھے نا، وہ تو کسی منافق کی بات نہیں مانتے تھے، لیکن جو آپ کے ذہن میں اندیشے تھے، جو خدشات تھے، ان سب کو رد کر دیا گیا کہ آپ کا ڈرنا صرف اللہ سے ہے، آپ کی اطاعت صرف اللہ کی کرنی ہے، آپ نے کسی اور کی بات نہیں ماننی چاہے کوئی کچھ کہتا رہے۔ ہمارے ہاں اس وقت ہم نے جو ہے وہ وقت کے خدا گھڑ لیے ہیں۔ سب سے بڑا خدا ہمارا نفس بن گیا ہوا ہے، ہمارا معاشرہ ہمارا خدا بن گیا ہے، ہمارے عزیز و اقارب، ہماری رشتہ داریاں ہمارا خدا بن گئی ہیں۔ ہم اللہ کو چھوڑ کے ان کی باتیں مانتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں۔ حاضر حاضر لہو ہمارا، تیرے جان نثار، ان لفظوں کو کہنے سے پہلے ان لفظوں کی گہرائی دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں۔ جب کہتے ہیں نا حاضر حاضر لہو ہمارا، لہو صرف اللہ کی ذات کے لیے گر سکتا ہے۔
تیرے جان نثار، جان صرف اللہ پہ نثار کی جا سکتی ہے۔ یہ الفاظ جو ہے نا یہ شرکیہ ہیں، شرکیہ الفاظ ہیں۔ ہم کس طرف جو ہے نکل گئے ہیں؟ ہمیں صرف کہا جا رہا ہے صرف ایک اللہ سے ڈرنا ہے، اسی کی اطاعت کرنی ہے، کسی اور کی بات نہیں ماننی۔ اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، اللہ حکمتوں والا ہے۔ جو آپ سے کہا جا رہا ہے یہ ایسے نہیں کہا جا رہا ہے، اس کے پیچھے حکمت ہے۔ وہ حکمت آپ کو ابھی نہیں پتا۔ حکمت ہی وہ رد تھا جو جس سے جو ہے وہ اس رسم کو جو ہے وہ توڑا جانا تھا۔ اور وہ اتباع کیجئے، پیروی کیجئے ما یوحا الیک من ربک، جو آپ کی رب کی طرف سے آپ کو پیروی۔ اب ہمارے رب کی طرف سے ہمارے پاس قرآن آ گیا، ہم کتنا بات مانتے ہیں اس کی۔ نبی کو جب یہ کہا گیا ہے کہ اتبع اور اتباع کیجئے ما یوحا الیک من ربک، جو اتارا گیا ہے وہی کیا گیا ہے آپ کی طرف، آپ کی رب کی طرف سے۔ ان اللہ کانا، جو تم کر رہے ہو اللہ خبر رکھنے والا، یہ مت بھولو، یہ مت سمجھو کہ اللہ کو پتہ نہیں تم کیا کر رہے ہو۔ تم چاہے 7 پردوں کے 7 کمروں کے اندر بند بیٹھ کے بھی کچھ کرو گے، وہ تو تمہارے دل میں خواہش پلتی تب ہے، اس کو پہلے اس سے پتہ ہوتا ہے۔ تو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ جانتا ہے۔ وتوکل علی اللہ، بھروسہ اللہ ہی پہ رکھنا۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ بہتر نگہبان ہے، بہتر کارساز ہے۔ یہ تمہید ہے، اور یہ ایک جنرل قسم کی آیت بھی ہیں اس کی، کہ ہمیں اپنی زندگی میں ان آیات کو اپنے پلے باندھ لینا چاہیے کہ ماننا کس کو ہے؟ اللہ کی بات کو۔ کوئی کافر، کوئی منافق، کوئی کچھ کہہ دے آ کے، ہمیں اس کو نہیں کرنا۔ جب ہمیں کہہ دیا گیا ہے کافروں کی بات نہیں ماننی، صرف اللہ سے ڈرنا ہے۔ لوگوں کے ڈر سے ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھا فلاں کیا کہے گا، تو ہم بہت ساری چیزیں جو ہے وہ غلط کر جاتے ہیں، صرف معاشرے کے ڈر سے کر جاتے ہیں، بیوی بچوں کے ڈر سے کر جاتے ہیں۔ نہیں، کرنا وہ ہے جو اللہ نے کہا ہے، کسی اور سے نہیں ڈرنا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور حکمتوں والا ہے، اسی کی اتباع کرنی ہے جو ہمیں وہی کیا گیا ہے۔ جو کر رہے ہیں اللہ اس سے خبر رکھتا ہے، بھروسہ اسی پہ رکھنا ہے، وہی بہتر کارساز ہے۔ انشاءاللہ کل سے ہم اس کو فردر جو ہے وہ اس کو صحیح معنوں میں سورہ مبارکہ کا آغاز جو ہے وہ کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، آمين۔